हेलो एंड वेलकम टू सिचुएशन रूम का स्पेशल एडिशन। मैं हूं अलीना फारूक शेख। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को कम करवाने के लिए आलमी दुनिया मुतहरिक है और बड़ी तेज़ी से इसमें इन्वेस्टेड है। अमरीका, दीगर ममालिक इस वक्त राब्ते कर रहे हैं बराह रास्त डिप्लोमेटिक सतह पर। डिप्लोमेटिक चैनल्स हर तरह से इस वक्त सरगर्म हैं कि ये जो एस्केलेशन है इसको किसी न किसी तरह से माहौल को ठंडा किया जाए, एस्केलेशन को कम किया जाए और जो सारी की सारी सिचुएशन है उससे कोई जिम्मेदाराना हल निकल सके। इसके लिए आज अमेरिकी नायब सदर जेडी वांस ने बयान दिया है। उन्होंने भारत को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करने का कहा। क्या कहा, जरा सुनिए पहले। Worried about any time you see a hotspot breaking out, especially between two nuclear powers. We've obviously been in close contact with our friends in India and Pakistan. Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. And we hope, frankly, that Pakistan, to the extent that they're responsible, cooperates with India to make sure that the terrorists, sometimes operating in their territory, are hunted down and dealt with. That's how we hope this unfolds. We're obviously in close contact. We'll see what happens. हॉटस्पॉट यानी वही जो हम कल से या शुरू से बात कर रहे हैं कि एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के ऊपर इतनी कशीदगी होना बहुत ही शदीद तशवीश है, जिसका इजहार जेडी वांस ने किया और भारत को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करने को कहा। आपको पता है उसके बाद भी भारत बार बार इस बात के ऊपर, कल भी वॉर मॉन्गरिंग हो रही थी, जो खिताबात हुए हैं उसमें भी बार बार जंग की तरफ इशारा किया जा रहा है और जारहियत की तरफ इशारा किया जा रहा है। बट पाकिस्तान इसके ऊपर अपना स्टांस बड़ा वाज़े कर चुका है कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है, किसी भी जारहियत में या किसी भी एक्शन में पहल नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई एक्शन भारत की तरफ से लिया जाता है तो फिर पाकिस्तान भरपूर सलाहियत रखता है उसकी जवाब देने का। और ये भी वाज़े कर दिया गया है कि फिर शुरू तो आप करेंगे लेकिन इख्तिताम क्या होगा ये पाकिस्तान की मर्ज़ी होगी। इसी सारी सूरत हाल को देखते हुए, ये जो स्टैंड ऑफ है इसको देखते हुए UN सिक्योरिटी काउंसिल का भी इजलास बुलाने का इंदिया दे दिया गया है। मुख्तलिफ फोरम्स पर इंगेजमेंट हो रही है। जो भी आवाज़ माकूल है, समझदार है, वो यही इस वक्त अपनी इजहार कर रही है थॉट का कि किसी भी तरह से जारहियत, कशीदगी, जंग किसी के हक़ में नहीं है और ख़ास तौर पर भारत के हक़ में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन भारत पर जंगी जुनून सवार है। कल अमित शाह का बयान ही सुन लीजिए। जलसा आम से खिताब करते हुए उन्होंने एक बार फिर सीरियस जारहियत की तरफ इशारा किया। ऐसे में ये जो इंटरनेशनल इंगेजमेंट हो रही है, ये जो इंटरनेशनली भारत को भी कम्युनिटी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास दिला रही है, राब्ते हो रहे हैं दोनों ममालिक से, इसका क्या असर हो सकता है? और बड़ा सवाल ये कि क्या अमरीकी मुदाखलत के बाद भारत अपने जंगी जुनून से पीछे हटेगा? हमें इस ज्वाइन कर रहे हैं आज इस डिबेट के लिए एजाज सैयद साहब, इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब और बेनज़ीर शाह साहब अभी हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगी। जो हम बयानात सुन रहे हैं इस वक्त भारत की तरफ से, आपकी क्या इसके ऊपर तवक्को है? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी, ख़ासकर अमेरिका का बड़ा माना जाता है भारत में, उसकी सुनी जाती है, क्या अमेरिका कायल कर सकेगा भारत को? मैडम शेख, आपके सवाल के पर आने से पहले ये बताता चलूं कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग जो कहानी है, जो ड्रामा है, इसकी आड़ में भारत ने जो मकबूजा वादी में अब नया क्रैकडाउन शुरू कर रखा है वो इंतहाई शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। वसी पैमाने पर गिरफ़्तारियाँ, तशद्दुद, मार कुटाइयाँ, औरतों, बच्चों, बूढ़ों पर तशद्दुद, बेगुनाह लोगों के घर मस्मार किए जा रहे हैं और एक तरह से कर्फ्यू का समा है। दूसरी बात मैडम शेख कि हमने कुलभूषण यादव साहब का कोई अचार डालना है, निकालें बाहर उन्हें, उनके पुराने इंटरव्यूज़ चलाएं, उनके नए इंटरव्यूज़ चलाएं और पूरी दुनिया को एक बार फिर से कुलभूषण कहानी सुनाएं। कहाँ हमने उन्हें रखा हुआ है इतना महफूज करके? उनको दुनिया को पता चलना चाहिए कि ये कितना बड़ा दहशतगर्द भारत है जिसने पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाई हुई है। और जाफर ट्रेन एक्सप्रेस और बाकी सारे जो सबूत हैं वो भी दुनिया के सामने रखे जाएँ। तीसरी बात मैडम शेख, भारत इस वक्त ये जो बढ़के हैं, ये जो इस वक्त बढ़के मार रहे हैं, नरेंद्र मोदी, जयशंकर, अमित शाह, ये बढ़के हैं। असल में भारत इस वक्त बैकडोर यानी बैकफुट पे है, दिफाई पोजीशन पे है और उसकी वजह है कि दुनिया पहलगाम फॉल्स जो फॉल्स फ्लैग ड्रामा है उसको दुनिया ने ओन नहीं किया।
بین الاقوامی میڈیا سوالات اٹھا رہا ہے. بھارت اور مقبوضہ وادی کے صحافی جو کچھ چند جان پر کھیل کر بات کر رہے ہیں اور وہ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں. بھارتی اپوزیشن جماعتیں اور مقبوضہ وادی کی حکومت سوالات اٹھا رہی ہے. اب جو ٹیلی گرام کے ذریعے را کی جو خفیہ دستاویز سامنے آئی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو پہلگام فالس فلیگ کہانی میں جو بلنڈرز ہیں, مطلب نہ کوئی تحقیق, نہ کوئی تفتیش, نہ کوئی انکوائری, اور اتنا بڑا آپ نے 2.25 ارب لوگوں کو آن سٹیک پہ کر دیا ہے, یعنی ٹینشن بڑھا دی ہے. پھر امریکہ, چین, ایران, سعودی عرب کا بیک ڈور کردار ادا کرنا اور چین کا ہمارے ساتھ کھڑے ہونا, اور پھر یہ بے بنیاد الزامات, بے سروپا الزامات, فرضی کہانیاں, من گھڑت کہانی, اور نریندر مودی اینڈ کمپنی کا جنگی جنون جو اب ہے وہ اس کے اپنے گلے پڑا ہوا ہے, بلکہ گلے کی ریڑھ کی ہڈی بنا ہوا ہے, بلکہ گلے کی وہ ہڈی بنا جو نہ اگلی جا رہی ہے نہ نکلی جا رہی ہے. میڈم شیخ, اب جو آپ کا سوال ہے, میں تو کبھی بھی جنگ کے حق میں نہیں. دونوں ملک ایٹمی طاقتیں ہیں, 2.25 ارب انسانوں کا مسئلہ ہے. ہم پڑوسی ملک ہیں بدقسمتی یا خوش قسمتی سے, ہم نے یہیں رہنا ہے. غربت ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے. ہم عوامی فلاح پر اپنا فوکس کریں اور اس جنگی جنون سے نکلے. ٹھیک ہے. مگر میڈم شیخ, یہ میری اب خواہش ہے کہ اللہ نہ, میں معذرت چاہتا ہوں, میری اب خواہش ہے میڈم شیخ کہ ہر روز یہ پوری دنیا میں دہشت گردی کرواتا ہے بھارت, اور ہر روز کوئی نہ کوئی مسئلے کو بنا کر, کسی نہ کسی ایشو کو بنا کر ایک جنگ کی کیفیت بنا دیتا ہے. تو اب نریندر مودی, امت شاہ اور جے شنکر سے کہنا ہے اب بسم اللہ کریں. کس چیز کا آپ کو انتظار ہے؟ آئیں پھر اب ایک مرتبہ لڑ لیتے ہیں. پوری دنیا کو فکر ہے کہ ہم جوہری طاقتیں ہیں, پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ تباہی ہوگی, پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ خدا کے لیے یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. تو اگر بھارت کو سمجھ نہیں آتی تو پھر انتظار کس کا ہے؟ آ جائیں, کر لیتے ہیں ایک مرتبہ. اب یہ بڑھ کے ادھر جلسوں میں مارنے کی بجائے ہیلمٹیں پہنے اور وہ اٹھائیں میزائل, امت شاہ صاحب آئیں, بارڈر پر آئیں, ادھر آپ کا شوق پورا کر دیتے ہیں. تو آپ نے اگر یہ جنگ لڑنی ہے تو پھر یہ لیفٹ رائٹ ٹرائیاں کیوں مار رہے ہیں؟ سیدھی آئیں تاکہ ایک مرتبہ جنگ لڑ لیتے ہیں. کوئی جو بچ گئے آپ کی طرف سے, جو ہماری طرف سے, بعد میں چند سال امن سے رہ لیں گے. لیکن سر, ہم تو ایک ذمہ دار ملک ہے نا, ہم تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے اس جارحیت میں. آخری جملہ میڈم شیخ, آخری جملہ میڈم شیخ, ہم کب تک ذمہ داری میڈم شیخ, ذمہ دار شخص ملک ہیں ہم, بڑے پہ ہیں بھائی, اگلا جو ذمہ دار نہیں ہے, ہم شریف ہیں, اگلا جو شریف نہیں ہے. چلے تو آپ میڈم شیخ, ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو آخری وہ لائن ہے وہی نریندر مودی کے لیے ہے کہ آپ نے فوجی رستہ چنا ہے, یہ آپ کی چوائس ہے. آگے معاملہ کہاں جائے گا یہ پھر ہماری چوائس ہوگی. تو ایک مرتبہ آئیں, ایک لڑ لیتے ہیں, جو بچ گئے ٹھیک ہے, پھر وہ باقی رہ لیں گے تاکہ آپ کا شوق تو پورا ہو. اچھا, بے نظیر آپ کی اس کے اوپر کیا رائے؟ علینا, انڈین میڈیا جو نریندر مودی کی حکومت کے بہت قریب ہیں, آج کل وہ لوگ بات کر رہے ہیں کسی نہ کسی کوورٹ آپریشن کی, مطلب کوئی ٹارگٹ کلنگ ٹائپ. اب کوورٹ آپریشن ہوتا ہے یا اوورٹ آپریشن ہوتا ہے, ہم یہاں پہ بیٹھ کے تو پریڈکٹ نہیں کر سکتے. لیکن ایک چیز جو میرے خیال سے اس وقت جو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں یا وتھ کانفیڈنس کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسکلیشن, کوئی نہ کوئی ایڈونچرزم جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے ضرور ہو سکتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنے لیے پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہوا ہے. 2016 میں جو انہوں نے کیا, اور پھر اس کے بعد 2019 میں جو بالا کوٹ میں حملہ جو کیا گیا انڈیا کی طرف سے, تو وہ جو ایک ڈومیسٹک ان کی آڈینس ہے, وہاں پہ ایک سیاسی فائدے کے لیے کوئی نہ کوئی لگتا ہے کہ ایڈونچرزم انڈیا کی طرف سے کی جائے گی. اور پھر ظاہر سی بات ہے وہاں سے ہوگا تو یہاں سے بھی کوئی نہ کوئی ٹٹ فر ٹیٹ ہوگا. تو اس وقت میرے لیے جو سب سے اہم سوال ہے, اور جو شاید دنیا بھی جس کو دیکھ رہی ہے, وہ یہ کہ اس کے بعد ڈی ایسکیلیٹ کیسے کیا جائے گا معاملہ دونوں طرف سے. یہ دونوں ممالک جو ہیں یہ ریمپ سے اتریں گے کیسے, یہ ڈی ایسکیلیشن کی طرف معاملہ کیسے جائے گا تاکہ اس سے زیادہ ایسکیلیشن نہ ہو. اس وقت لگ تو یہی رہا ہے لینا کہ کچھ نہ کچھ پاسبلٹی ہے. لیکن اب یہاں پہ میرے خیال سے ایک چیز جو شاید جس کی وجہ سے زیادہ ایسکلیشن نہ ہو, کیونکہ میں باقر سجاد صاحب کی رپورٹ بھی پڑھی تھی, اور کچھ انڈیا میں بھی جو کچھ نیوٹرل جرنلسٹ ہیں وہ بھی اس پہ یہ بات کرتے ہیں کہ اس وقت انڈیا کی تھوڑا سا
ہے وہ کافی افیکٹ ہوا ہے کیونکہ دنیا کی طرف سے اس طرح کا ان کو سپورٹ نہیں مل رہا، خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے جس طرح کا وہ کھل کے سپورٹ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، کیونکہ انڈیا ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو ایک بڑا ملک ہے، ان کی معیشت بھی کافی مضبوط ہے اور وہ اپنے آپ کو ایک گلوبل پلیئر سمجھتا ہے، بہت سے انٹرنیشنل معاہدے ہیں جس کا وہ حصہ ہے جیسے کوڈ سمٹ ہے، تو انڈیا کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ امریکہ خاص طور پہ ان کے ساتھ کھل کے اس وقت کھڑا ہوگا، لیکن امریکہ کی طرف سے جو اس وقت بیانات آ رہے ہیں وہ بڑے ہی نیوٹرل ہیں اور اس قسم کی نہیں ہے جو شاید انڈیا کی ایکسپیکٹیشن تھی۔ اچھا، اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں لینا، ایک کہ جو انڈیا نے جو را کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ کی ہے، پاکستان میں تو کی ہی ہے، لیکن جو کینیڈا میں اور پھر جو امریکہ میں کرنے کی کوشش کی ہے اس سے ان کی دنیا میں کریڈیبلٹی کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس وقت جو رپورٹس آ رہی تھیں جب یہ امریکہ اور کینیڈا میں یہ ہو رہا تھا تو وہ یہی کہہ رہے تھے ڈپلومیٹس آف دا ریکارڈ کہ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ ڈائریکٹ گو اہیڈ را سے ملا ہے، جس کے بعد یہ ٹارگٹ کلنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور کچھ جو سینئر افسران تھے واشنگٹن میں وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم حیران ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اس حد تک جائے گا کہ یہاں پہ ہمارے ملک میں آ کے ٹارگٹ کلنگ کرے گا۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے، اور اس کی وجہ سے لینا ہم دیکھ رہے ہیں کہ نریندر مودی جو ہیں آج کل کینیڈا کی جو نئی حکومت آئی ہے، وزیر اعظم آئے ہیں، ان کو مبارکباد دے رہے ہیں اور وہاں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ تعلقات کو کچھ بہتر کیا جائے۔ بٹ ابھی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں انٹرنیشنلی بھی انڈیا کو انگیج کرنے کی، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک آخری چیز میں اس پہ آنے سے پہلے، دوسری بات یہ ہے کہ جس کی وجہ سے شاید انڈیا کو اس قسم کا سپورٹ نہیں مل رہا انٹرنیشنلی، وہ ہے جس پہ ہم بہت پہلی بار بھی بات کر چکے ہیں، وہ ثبوت کہ ابھی بھی انٹرنیشنل میڈیا میں یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ نہ ہی پبلکلی انڈیا نے کوئی ثبوت رکھا ہے دنیا کے سامنے اور نہ ہی پرائیویٹلی ڈپلومیٹ کو کوئی ثبوت دکھایا ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گی لینا، یہاں پہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ، کیونکہ ہم خاص طور پہ امریکہ کی بات کر رہے ہیں، کہ سارے معاملے میں جو امریکہ وہ ہے وہ ایک نیوٹرل آبزرور ہے۔ امریکہ کا جھکاؤ کافی عرصوں سے، کافی سالوں سے انڈیا کی طرف ہے، کیونکہ وہ انڈیا کو ایک بہت اہم ایلائی دیکھتا ہے اس خطے میں چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ اچھا، دس از اے ویری انٹرسٹنگ آبزرویشن۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ذرا ڈیبیٹ کو آگے لے کے جاتی ہوں، پھر آئیڈ لائک ٹو کم بیک ٹو دس پوائنٹ کہ آپ سمجھتی ہیں کہ امریکہ شاید اس طرح سے نیوٹرل نہ ہو جس طرح سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، رائٹ؟ لیکن کمنگ بیک ٹو دا سوال، اعزاز آپ کہیے گا، عمومی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں بلیز ہوتے ہیں نا، اسکول کے اندر بلیز ہوتے ہیں، ویسے کالجز کے اندر بلیز ہوتے ہیں، جب ان کو کارنر کیا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ کیا، تم نے غلط کیا، دو طرح کے رد عمل آتے ہیں، دو طرح کی ان کی طرف سے ریاکشن آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ بالکل ہی وہ پھس ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی فیس سیونگ لے کے وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آگے سے لڑتے ہیں، آگے سے ریٹیلیٹ کرتے ہیں، اور پھر ظاہری بات ہے دوسری طرف سے بھی آتا ہے۔ اس وقت جب انڈیا بلی کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، آپ کو کیا ایکسپیکٹڈ ہے ریاکشن، اور پھر کیا اس میں کوئی کہیں نہ کہیں سین پروسیس ہوگا یا نہیں؟ بہت شکریہ علینا۔ علینا، تین چیزیں تو ہمیں واضح طور پہ نظر آئی ہیں۔ نمبر 1 چیز ہمیں یہ نظر آئی ہے کہ پہلگام کا جو واقعہ ہے نو ڈاؤٹ کہ بڑا افسوسناک ہے، جتنی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ انوسینٹ اور نہتے لوگ مارے گئے تھے وہاں پر، لیکن اس واقعے میں کوئی ایویڈنس ایسی سرفیس نہیں ہوئی جس میں پاکستان کو کنیکٹ کیا جا سکے، یہ بات تو واضح ہے۔ اور اگر کوئی ایسی ایویڈنس ہوتی تو اس وقت ہندوستان جو ہے وہ عالمی سطح پر اپنی سپورٹ حاصل کر چکا ہوتا، اور امریکہ نے کھل کر اس کی سپورٹ کرنی تھی، کیونکہ رواں سال جنوری کے مہینے میں جو امریکی حکومت نئی آئی ہے، اس نے اپنی جو فارن پالیسی کی الائنمنٹس ہیں وہ اناؤنس کر رکھی ہیں، اور ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے ان کی ایک بڑی کلیئر کٹ پالیسی ہے کہ ہمارا ساؤتھ ایشیا میں ہندوستان دوست ہے اور الائے ہے، اور جو چائنا ہے وہ ایڈورسری ہے۔ تو چائنا کا دوست کون ہے؟ وہ پاکستان ہے۔ تو ان مینی ویز پاکستان کے وہ حق اور مخالفت میں نہیں ہے، لیکن وہ چائنا کے مخالف ہیں، اور پاکستان کو چائنا کا دوست تصور کرتے ہیں۔ تو ایویڈنس نہ ہونا اس نے ہیلپ کیا ہے پاکستان کو،
جس کی وجہ سے عالمی طور پر ہندوستان شاید اس طرح کی سپورٹ حاصل نہیں کر سکا. ایز اے وکٹم اس نے سپورٹ لی ہے کہ زیادتی ہوئی ہے, لیکن ایز اے وہ ملک جو یہ کہہ رہا ہو کہ پڑوسی ملک نے یہ کیا تو وہ سپورٹ اسے نہیں مل سکی. نمبر 1, اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ آرگیومنٹ کوئی پاکستان کے اندر کارروائی کرنے کا وہ اتنا زیادہ مضبوط نہیں رہا. دوسری جو بڑی وجہ یہ آئی کہ ہندوستان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ اگر وہ کارروائی کریں گے تو یہاں سے بھی رسپانس آئے گا, اور دونوں نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں. اور اب اس منظرنامے میں کہ اگر ادھر سے کوئی کارروائی کی جاتی ہے خدا نخواستہ اور جواب میں اس کا بھرپور جواب دے دیا جاتا ہے, فرض کریں کہ اگر وہاں سے کوئی کارروائی کی گئی اور یہاں سے بھرپور کارروائی کر دی گئی اور وہاں پر ہندوستانی فوج کے کیجویلٹیز زیادہ ہو جاتے ہیں, تو پھر تو ایک بہت بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا نا, کہ وہ کہیں گے نہیں ہم نے اپنا زیادہ دکھانا ہے, ہم نے اپنا پاور دکھانا ہے, تو پھر تو خطرہ پیدا ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں تو ہندوستان کے حق میں شاید نہیں جا رہی. لیکن ایک چیز جس کا جواب ابھی مجھے نہیں مل رہا, اور وہ سوچنے کی بات ہے کہ دیکھیے ہندوستان میں جو پرائم منسٹر ہے نریندر مودی, ان کی پالیٹکس کا یا ان کی جو جماعت ہے ان کی پالیٹکس کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ وہ بڑے ہائی پیڈسٹل پہ چیزوں کو لے کے جاتے ہیں, بڑے ایموشنل ہیں, نیشنلزم کو بڑا استعمال کرتے ہیں, اور اسی ایموشنل نیشنلزم کو اور ریلیجن کو استعمال کر کے وہ باقی اپنی انٹرنل پالیٹکس ہے اس کو چلاتے ہیں, اور ایکسٹرنل جو پالیسی ہے ان کی فارن افیئرز میں وہ بھی کہیں کہیں دکھتی ہے. پرٹیکولرلی پاکستان دیکھیں, چین دیکھیں یا اور پڑوسی ممالک دیکھیں, ان میں وہ جھلک نظر آتی ہے. مجھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مودی صاحب یا بی جے پی جن کی پالیٹکس کا جو سینٹرل پوائنٹ وہ یہ ہے, اور وہ چیزیں اتنی زیادہ اوپر لے گئے ہوئے ہیں ہندوستان کے اندر, ایسکلیشن انہوں نے جو میڈیا ہے ہندوستانی میڈیا اس میں بھی چیزوں کو اتنا اوپر لے گئے ہوئے ہیں, تو وہ اپنی آڈینس کو کیسے سیٹسفائی کریں گے؟ اس کا مطلب مجھے جس بات پہ ڈر لگتا ہے کہ مجھے ویسے کوئی بات گراؤنڈ پہ نظر نہیں آتی جس کی کوئی آرگیومنٹ ہو کہ وہ کارروائی کریں گے. آرگیومنٹ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہے کہ وہ کارروائی ہوگی, مجھے لگ نہیں رہا. لیکن ایک چیز جس کا جواب مجھے نہیں مل رہا وہ ہے ان کی اپنی انٹرنل آڈینس, ان کی اپنا ووٹ بینک, ان کا اپنا سپورٹ بینک. تو وہ ایک خطرے کی بات ہے کہ اس کو مد نظر رکھ کے, کیونکہ جو پولیٹیشین ہے وہ زیادہ تر اپنی ووٹ سپورٹ اور ووٹ بینک کو بہت زیادہ مد نظر رکھتا ہے. وہ بعض اوقات فارن پالیسی کو بھی قربان کر دیتا ہے اپنے ووٹ اور سپورٹ کے چکر میں. مجھے صرف ایک بات کا خدشہ ہے, اور ایک آخری بات کہ امریکہ کی ہم بہت ساری بات کر رہے ہیں. دیکھیے امریکہ کی پالیسی میں بھی ایک اور واضح چیز بھی ہے. ایک تو بتا دیا نا کہ ہندوستان کے بارے میں انہوں نے اناؤنسڈ پالیسی ہے, ایک اور جو براڈ لائن انہوں نے رکھی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری پالیسی اتنی زیادہ انگیجمنٹ کی نہیں ہے. یہ جو جے ڈی وینس نے سٹیٹمنٹ دی ہے, امریکی سیکرٹری ڈیفنس نے سٹیٹمنٹ دی ہے, سیکرٹری آف سٹیٹ نے سٹیٹمنٹ دی ہے ان کی. دیکھیے ماضی میں امریکہ بہت زیادہ متحرک ہوا کرتا تھا. دوسری جنگ عظیم کے بعد ہم نے دیکھا کہ دو پول بن گئے تھے, ایک رشین گروپ بن گیا تھا اور ایک امریکن گروپ بن گیا تھا, اور ہم کہتے تھے جی ملٹی پولر ورلڈ ہے, ایک اس طرف چلے گئے جی, ایک یہ گروپ بن گیا یو ایس ایس آر کے ساتھ, اور اب سنگل یونیپولر بھی نہیں رہا, امریکہ بھی اتنا نہیں رہا. بہت سارے ایسے ملک ہیں, مثال کے طور پہ سعودی عربیہ, ٹرکیہ, اور بھی بہت سارے ملک ہیں جو پیچھے رہتے ہوئے بھی ڈی ایسکلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور امریکہ بھی ہے, لیکن میرے خیال میں زیادہ امریکہ اتنا نہیں ہے جتنا ہم بہت زیادہ بیان کرتے ہیں. اچھا مظہر عباس صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا اس وقت ہندوستان اپنے بیانیے کا کمالی بن گیا ہے اور اس میں آ کے کوئی نہ کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت کر سکتا ہے؟ دیکھیں سرپرائز ایلیمنٹ تو ہمیشہ رہتا ہے, اور جس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے بی جے پی اور مودی مائنڈ سیٹ ہے اس میں آپ کوئی بھی چیز توقع کر سکتے ہیں, لیکن اس سے کسی بھی ایسکلیشن کے لیے ان کے پاس کوئی سپورٹ نظر نہیں آتی. یعنی سپورٹ یہ کہ اگر وہ یہ کہیں کہ جی ہم نے اس وجہ سے کیا ہے تو اس کے لیے ظاہر کو ثبوت ان کے پاس ہے نہیں, کم سے کم وہ چیزیں سامنے آئی نہیں ہیں. اور جو امریکنز وغیرہ ہیں ان کی اپنی ایک انڈیپینڈنس انٹیلیجنس سپورٹ سورس ہوتی ہے,
اور اس میں بھی نظر یہی آتا ہے کہ ان کو کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملا کہ کوئی کراس بارڈر ٹیررزم ہوا ہو، کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہو، یہ چیزیں نظر نہیں آتی ان کو. تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایڈونچر ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ اس چیز کے امکان مجھے کافی کم لگتے ہیں کہ انڈیا جائے گا اس طرف، چونکہ اس کے لیے اسے کوئی اس وقت یعنی فوری طور پہ، کیونکہ اس کے لیے کوئی اس کے بیک اپ سپورٹ نہیں ہے. بیک اپ سپورٹ مینس کہ آپ نے اس وجہ سے میں نے اٹیک کیا، وہ چیز نہیں ہے ان کے پاس. تو اگر وہ چیز الزام تو لگا رہے ہیں نا وہ سر، نہیں الزام تو لگا رہے ہیں نا، الزام کو سپلیمنٹ نہیں کر رہے نا، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں پاکستان وہ ہے، تو پاکستان ہے تو کیا ثبوت ہے اس چیز کا. جیسے پہلے چیزیں کہی جاتی تھیں کہ جی جیش محمد اور لشکر طیبہ اور یہ لوگ آئے تھے اور یہ لوگ آئے تھے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں آ رہی سامنے اب تک. اور یہ یاد رکھیں کہ انٹرنیشنل ورلڈ جب بات کرتی ہے تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ سورسز کیا کہتی ہیں، ان کی اپنی انٹیلیجنس کیا کہتی ہیں کہ کیا اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے، کیونکہ اس کی بظاہر کوئی ایسی لاجک نظر نہیں آ رہی. آپ انڈین میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ ایک ہی چیز کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں، ہر ٹاک شو میں ریپیٹ کیے جا رہے ہیں، وہ آرمی چیف کی تقریر ہے، اسی پر بیس پوری بنیاد انہوں نے اسی کے گرد گھوم رہی ہے. تو اس طرح کی کوئی بیک اپ سپورٹ اس وقت تک نظر نہیں آ رہی. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کام جلد بازی میں کریں گے ضرور. وہ کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں، وہ بلوچستان میں کوئی چیز کر سکتے ہیں، وہ لاہور میں کر سکتے ہیں، وہ دوسری جگہوں پہ کر سکتے ہیں. وہ اس طرح کا کوئی ایلیمنٹ جو ان کے یہاں کے کوئی اس طرح کے ایلیمنٹ ہیں اس کے تھرو وہ کوئی چیز کروا سکتے ہیں. لیکن ڈائریکٹ اٹیک اس طرح کی چیز مجھے فوری طور پہ ہوتی نظر نہیں آ رہی. سر ایک چیز بتائیے گا، پھر جس اس وقت نہج پہ معاملات پہنچے ہوئے ہیں اس ٹیمپریچر کو فزل ڈاؤن کیسے کرے گا انڈیا؟ امریکنز جو بھی انٹرنیشنل وہ آئے گی ان کے سامنے وہ اپنی بہت سی چیزیں رکھیں گے، وہ پاکستان سے بات کریں گے، اور وہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ جی چونکہ میڈیٹرز ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، تو ان کے کہنے پر ہم نے چیزوں کو روک دیا. اور یہ جس طرح ابھی اعزاز کہہ رہے تھے، میرے خیال بینظیر نے بھی یہ نقطہ اٹھایا کہ ان کی جو لوکل آڈینس ہے وہ سیٹسفائی ہوگی، پیسیفائی اس کو کر پائیں گے. انڈین لوکل آڈینس کا اس وقت فوری طور پہ لوکل آڈینس کو کیوں پیس کریں گے؟ فوری طور پہ کوئی الیکشن ہونے نہیں جا رہے، الیکشن کو ابھی سال بھر پڑا ہوا ہے اس طرح کے، اور یہ سال بھر تک تو یہ ایونٹ لے کے نہیں چل سکتے. وہ دس از ویری انٹرسٹنگ مدر صاحب. اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک چھوٹی سی میں نے بریک لینی ہے، اس کے بعد جو مزید نقطے اس میں سے نکلے ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں، بٹ آفٹر بریک. ویلکم بیک ٹو سچویشن روم اسپیشل. بے نظیر، بریک سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ عالمی طاقتوں میں خاص کر جو امریکہ ہے، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ نیوٹرل ہے سچویشن کے لیے، کہیں نہ کہیں بھارت کی طرف جھکاؤ آپ کو زیادہ لگتا ہے؟ ایسا کیوں آپ کی رائے ہے؟ ایک تو بڑی آبویس ہے، آئی نو دا خارجہ پالیسی جو امریکہ شروع سے ریٹریٹ کر رہا ہے، لیکن اس معاملے کے اندر ہم نے ابھی حال میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان سنا، انہیں کیٹیگورکلی پاکستان کی بھی بات کی جب انہوں نے انڈیا کی بات کی، پھر جے ڈی وانس نے جب بات کی، اور باقی سب بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ سے نکلتی ہوئی انفارمیشن. ایسا تاثر کیوں ہے اور اس کا اثر کیا ہو سکتا ہے؟ لینا، میری تو ریڈنگ یہی ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ جو بیان آیا ہے کہ پاکستان کو انڈیا کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے جو بھی تحقیقات ہوتی ہے، انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس معاملے میں، جبکہ ہمارا جو اس میں جو موقف ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی یونی لیٹرل یا ملٹی لیٹرل فورم پہ ہونی چاہیے جیسے یونائٹڈ نیشن ہے. لیکن یہ چیز امریکہ کی طرف سے نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو انڈیا کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے، جو ظاہر سی بات ہے، میرا نہیں خیال ہے پاکستان کوآپریٹ کرے گا بھی اس قسم کی انویسٹیگیشن میں. کوآپریشن کہہ دی ہے پاکستان نے، وہ تو پہلے دن کہہ دی تھی نا. میں یہ ضرور کہوں گی کہ تھوڑا سا اس وقت یہ بھی لگ رہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ بھی امریکہ کے تعلقات اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں جتنا ماضی میں رہے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے. ایک تو جیسے میں نے کہا کہ کیونکہ یہ جو ٹارگٹ کلنگ کی گئی، اس میں اندر امریکہ کے اندر، واشنگٹن کے اندر ایک بڑا اسٹرانگ ریاکشن آیا کہ یہ انڈیا نے کیسے کیا ہے. دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو یوکرین کا معاملہ ہے اس میں انڈیا کے ساتھ شاید ایکسپیکٹیشن تھی امریکہ کی کہ وہ امریکہ کے ساتھ دیں گے، لیکن انڈیا نے رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ ختم نہیں کیے، بلکہ بہت جو تیل ہے رشیا کا وہ اب انڈیا آتا ہے، اور انڈیا سے پھر تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا یورپ وغیرہ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ شاید اس قسم کا سپورٹ امریکہ کی طرف سے نہیں آ رہا انڈیا کے لیے.
अच्छा एजाज, ये इंटरेस्टिंग एक चीज जरूर मैं कहूंगी अलीना, कि जब डी एस्केलेशन की बात होती है तो डी एस्केलेशन के भी हमारे पास एक मिसाल मौजूद है। जैसे पुलवामा और बालाकोट के बाद हुआ, हमने देखा कि डी एस्केलेशन कैसे हुई, कि इंडिया ने कहा कि हम तो सिविलियंस या मिलिट्री टारगेट तो नहीं कर रहे थे, हमने तो जैश ए मोहम्मद का कैंप जो था वो बालाकोट में जाके टारगेट किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो इंटरनेशनल पावर्स हैं जैसे अमेरिका है, यूके है, इनको इन्वॉल्व किया गया मामले को डी एस्केलेट करने के लिए। तो डी एस्केलेशन के भी बहुत से तरीके हैं, वो भी हमने देखा है कि पहले भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 2019 में भी इसी किस्म का। अच्छा, मैं ये भी मवाजना भी करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन एजाज मुझे इससे पहले ये बताइएगा, मैं साबिक एयर चीफ मार्शल है इंडिया के, उनको सुन रही थी और वो समझते हैं, वो भी यही समझते हैं कि अगर भारत कुछ भी करता है तो दुनिया उसको कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि वो देते हैं रशिया यूक्रेन की मिसाल, वो देते हैं गज़ा और इसराइल की मिसाल। क्या वाकई में ऐसा है और ये जो इम्प्यूनिटी है इसलिए इंडिया को मिल रही है और उसका तासुर क्या दुरुस्त है? अलीना, बिल्कुल मैं आगे जो बात कर रहा था वो इसी हवाले से एक पहलू है, और आपने जो नुक्ता उठाया ये बिल्कुल बदकिस्मती है कि ये ऐसा ही है। और इसका कॉन्टेक्स्ट है एक पूरा कि दुनिया में अब कोई रूल नहीं रहा, कोई कानून नहीं रहा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कानून बन गया है ताकतवर का और रेलेवेंट स्टेट्स का एक बन गया है। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप बैक पे चले जाएं कि इसकी तोड़ फोड़ का आगाज़, वो जो अगर दूसरी जंग अजीम की जो मैं बात कर रहा था कि उसके बाद मल्टीपोलर दुनिया बनी थी, एक तरफ रशिया का ग्रुप, दूसरी तरफ अमेरिका का ग्रुप। 1989 में वो जो मल्टीपोलर ग्रुप था वो टूट गया। जब रशिया टूट गया तो रशिया के टूटने के बाद यूनिपोलर वर्ल्ड रह गई, जिसका एक ही वर्ल्ड ऑर्डर होता था, वो अमेरिका चलाया करता था। लेकिन अमेरिका ने 2003 में जब इराक के ऊपर हमला किया कि कौमी जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से पूछे बगैर उनकी उसकी तमाम जो नॉर्म्स हैं उनको तोड़ते हुए, यूएन को तोड़ते हुए, यानी कि यूएन की जो तयशुदा तरीक़ाकार है उसको माने बगैर इराक पर जो हमला किया था, तो ये आगाज़ किया था अमेरिका ने कि यूएन की जो बॉडी थी उसको भी ना माना जाए, क्योंकि यूएन कुछ ना कुछ रोल प्ले किया करता था। सर, अभी भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बिठाने की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि उसका कोई फायदा होगा? जी दोबारा पूछिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अभी भी इशारे दे रहा है कि शायद वो बिठाना चाहता है डीएस्केलेट करने के लिए, उसका कोई फायदा होगा? देखिए, यूएन को तो खुद अमेरिका ने इररेलेवेंट कर दिया हुआ है। ठीक है, आप देख लें कि बहुत सारी इस पे एग्जांपल दी जा सकती हैं। जो कुछ गज़ा में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ हुआ, इजराइल ने जो कुछ किया, वो किसने इररेलेवेंट किया उसे? यूएन को। फिर आलमी अदालत इंसाफ में जो कुछ हुआ, तो आपको नहीं लगता वो इतना किसने इररेलेवेंट किया? बट ऑल्सो आई कम बैक टू द पॉइंट, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद ज़रा वापस आते हैं। जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, एक तो 2019 यानी पुलवामा का आज की सूरत हाल से, क्या ये दुरुस्त भी है करना? ऑल्सो जब दोनों तरफ दो न्यूक्लियर पावर्स होती हैं, तो फिर क्या ऐसी सिचुएशन में गज़ा, रशिया, यूक्रेन की सूरत हाल से उसका कंपैरिजन करना भी जायज़ है? आफ्टर ब्रेक पाकिस्तान इंडिया स्टैंड ऑफ के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब, ब्रेक से पहले जैसे हम बात कर रहे थे, आई अंडरस्टैंड आप भी कुछ उसमें पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं, बट ये बताइएगा क्या 2009 में जो हुआ और फिर चीज़ें डी एस्केलेट हुई एक एस्केलेशन के बाद, उससे इस सिचुएशन का मवाजना करना दुरुस्त है? क्या इसी तरह से भारत चाह रहा है या उसकी एक्सपेक्टेशन है, और क्या उसकी तवक्को दुरुस्त है? फिर पहली बात तो ये मैडम शेख कि मैं आपकी बात में जो आपने की उसमें मैं कुछ दो जुमले बोलना चाहता हूँ कि जिस एयर मार्शल साहब को आप सुन रही थी, भारत के जिस एयर मार्शल साहब को, उस एयर मार्शल साहब को मेरा ये पैगाम है कि भाईजान, ना हम यूक्रेन हैं ना हम गज़ा हैं, हम पाकिस्तान हैं। ज़रा इधर आकर तो देखो, आप तो एयर मार्शल हैं, आपको तो अभिनंदन याद होगा, वो मूँछों वाली सरकार, वो अभी आपके पास ही हैं, ज़रा उनसे पूछ लीजिए। तो ज़रा आके तो देखो यार, आओ भाई, मेहरबानी करो, किस चीज़ का इंतज़ार है? उधर से बैठ के हम गज़ा हैं, हम यूक्रेन हैं, तुम्हें लग समझ जाएगी भाई। ठीक है, तो अगर तबाही चाहते हो तो आ जाओ, वेलकम इन हेल, आ जाओ, आप भी उसी आग में होगे, हम भी उसी आग में होंगे। तो ना, मैं उस एयर मार्शल साहब को मेरा पैगाम है कि मेहरबानी करें, वर्दी पहने, कोई वो जो 36 तैयारे $9 अरब के लिए राफेल वो जो भाग गए थे, उनमें से आ जाएं। दूसरी बात मैडम शेख
کہ یہ مانا کہ یہ مفادات کی دنیا ہے، جذبات کی نہیں، مانا کہ ٹرمپ صاحب صدر ہیں اور ٹرمپ صاحب کیا کہتے ہیں اس کو، پریڈکٹیبل ہے. ہاں یہ دیکھیں ٹرمپ صاحب پہ آ کے میں بھی پھنس جاتا ہوں، وہ کچھ بھی کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. کتنے اور لیکن میڈم شیخ بھارت کا امیج اس وقت جو ہے نا دہشت گردوں والا، جو اس نے ساری جگہ کاروائیاں ڈالی ہوئی ہیں وہ، اور کوئی انکوائری نہیں، کوئی تحقیق نہیں، کوئی ثبوت نہیں، تو کیا کس پہ یہ کھڑا کریں گے؟ ویسے اگر کوئی لڑنے کا شوق ہے تو وہ لڑ لیں. اچھا مظہر عباس صاحب نے بھی یہی کہا تھا. مظہر صاحب یہ جو ہم کمپیریزن کر رہے ہیں 2019 اور 2025 کا، کیا یہ درست ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے اس وقت سچویشن اسی طرح کی ہے یا تھوڑا سا ایسکیلیشن ہوگی، پھر معاملات ڈی ایسکیلیٹ ہو جائیں گے، یا مختلف حالات ہیں؟ کچھ ایسے ہسٹوریکل انفارچونیٹ فیکٹس ہیں جو ہمیں ریئلائز کرنے چاہیے. ہمارے بہت سے معاملات میں بڑے اسٹرانگ کیسز رہے، لیکن دنیا سے ہمیں وہ سپورٹ نہیں مل سکی، اور سچویشن جو ہے پاکستان کے حوالے سے 9/11 کے بعد بہت بدلی. اس میں ایک جس طریقے سے پہلی جنگ کے بعد، افغان جنگ کے بعد ساری سپورٹ تھی دنیا کی، پاکستان سب سے فیورٹ ملک تھا، سب سے زیادہ پاکستان کی جو ہے وہ سپورٹ کی جاتی تھی. لیکن پھر وہ جب چیزیں تبدیل ہوئیں تو پاکستان کا جو امیج بنا وہ دنیا میں وہ یہ کہ ٹیرر فائننسنگ کا وہ امیج بنا کہ جی یہ ساری چیزیں. اب وہ چیز جو ہے وہ اتنے سالوں میں ہم ان چیزوں کو اس طرح دور نہیں کر سکے. ہم پہ اٹیکس بھی ہوئے، ہم وکٹم سب سے زیادہ ٹیررزم کا وکٹم بنے ہم سب سے زیادہ. لیکن یہ بھی انفارچونیٹلی بعض ممالک میں باہر جو اس طرح کے واقعات ہوئے اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان کا ڈائریکٹ نہیں، نہ گورنمنٹ کے لیول کا نہ کسی لیول کا، لیکن یہاں سے چاہے وہ فارینرز ہی ہوں وہ پاکستان سے ٹریول کرتے ہوئے پائے گئے. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو دنیا میں اپنا کیس کو جو ہے پریزنٹ کرنے میں ڈیفیکلٹیز آپ کو آتی ہیں. اس میں اس سے ہمیں اوور کم کرنا ہے، ہمیں فوکس کرنا ہے، اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے، اور ہمیں فوکس یہی کرنا ہے کہ جی یہ جو واقعہ ہے اس میں آپ کوئی ثبوت لے کر آئیں کہ جس میں پاکستان انوالوڈ نظر آئے. دنیا کے سامنے آپ نے اپنا کیس اسی طرح پریزنٹ کرنا ہے. کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے یہ ظاہر ہے جو پالیسی میکرز ہیں، جو ہمارے ڈپلومیٹس ہیں. اعزاز کو شامل کر لیتے ہیں اس گفتگو میں جلدی سے، بس کہ جو کہا انہوں نے اعتراف کیا وہ بھی ایک اچھی بات تھی کہ چلے پاکستان اپنی غلطیوں سے سیکھ کے آگے بڑھے، اس کو ادراک ہے. یہ اچھی بات تھی یا نہیں تھی؟ اعزاز مائک آن کر دیں. جی صاحب میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ٹھیک بات ہے، یہ کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے. دیکھیے یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں جنرل مشرف نے بھی جا کے یہ اس طرح کے اعتراف کیے ہوئے ہیں. عمران خان جو ہے سابق وزیر اعظم انہوں نے بھی اعتراف کیے ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب جو پیس کے لیے اتنا کچھ کرتے رہے انہوں نے بھی جو بیک ڈور چینلز کے تھے جس کی بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیے میں وہی بات کہہ رہا ہوں، اعتراف تو بہت سی چیزیں اب یہ بات کھلتی چلی جائے گی تو آپ کو نقصان ہوگا. میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں چیزیں تو ہمیں پتہ ہیں، بہت سی چیزیں پتہ ہیں چیزوں کو. بعض سچویشنز میں میرے اعزاز ہم سب بات کر سکتے ہیں، جب منسٹر لیول پہ بات ہوتی ہے تو اس کا کانٹیکٹ بہت ڈیفرنٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. کمنگ بیک ٹو اس وقت کیا چل رہا ہے، تناؤ کی صورتحال ہے. ہمارے تجزیہ کاروں کی آپ نے رائے جانی. اب دیکھتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کس حد تک اس معاملے کے اندر انٹروین کرتی ہے. اس وقت تک تو بہت انویسٹڈ ہے، لیکن ہمارے تجزیہ کاروں کی اس کے اوپر رائے تھوڑی سی بٹی ہوئی ہے کہ کیا آگے اس کو ڈی ایسکلیٹ کرنے میں کامیاب ہوتے یا نہیں ہوتے.